अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने सब लिसनर्स को अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने कल वाली एपिसोड में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब डेली मैं आप लोगों के लिए एक फ्रेश एपिसोड लेकर आया करूंगी खौफनाक कहानियों की। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मेरी फ्रेंड ने शेयर की है और ये उसके कज़न की कहानी है जो कि फैसलाबाद का रिहायशी है, जिसका नाम मोहसिन है। मोहसिन एक फैक्ट्री में काम करता है और वापसी पर कभी कभार देर हो जाती है। वो फैसलाबाद के एक पुराने इलाके का रिहायशी है। वो इलाका अभी दूसरे इलाकों की तरह मॉडर्न नहीं है। आज भी वो इलाका कदीम इलाकों में से एक इलाका है जहाँ छोटी छोटी गलियों में, तंग तंग गलियों में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दफ़ा सर्दियाँ थी बहुत, मोहसिन को वापसी पर देर हो गई। जैसे ही वो अपने घर वापस आ रहा था, अपने घर से थोड़ा ही दूर था, 12-1 बजे का टाइम हो गया था वापसी पर, उसका बाइक ख़राब हो गया। अब दूर दूर तक उसको कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी, कोई हेल्प के लिए नहीं था। बहुत कोशिश करने पर भी उसका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। पेट्रोल भी था, इसके बावजूद बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो बाइक को लेकर पैदल चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लग गया। 15-20 मिनट का रास्ता रह गया था घर आने में। उनका घर जिन गलियों में था उससे पहले एक चौक आता था और उस चौक में एक गवर्नमेंट स्कूल था जो कि बहुत ही पुराना था। इन पुराने घर बनने से भी पहले का वो स्कूल था। 10th स्टैंडर्ड तक वो स्कूल था और वो स्कूल हॉन्टेड मशहूर था। वहाँ पर अक्सर रात को लोगों को, जो स्कूल की एक मखसूस बेल होती है, छुट्टी की बेल, पीरियड चेंज होने की बेल, हाफ टाइम की जो एक मखसूस बेल होती है, आधी रात को लोग उस आवाज़ को सुनते थे। वहाँ पर मशहूर था कि वहाँ पर कोई चीज़ भटकती है, कोई औरत, कोई लड़की भटकती है। मगर मोहसिन ने भी ये बातें सुन रखी थी, लेकिन इस चीज़ को अभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि उनका घर इस चौक से जो अगली गलियाँ और मोहल्ले थे उनमें था। बहुत शदीद ठंड होने की वजह से इलाका बिल्कुल सुनसान था, धुंध का मौसम था। मोहसिन अब चलता आ रहा है, बहुत परेशान था, कितनी रात हो गई और मैं अकेला हूँ। जैसे ही वो उस चौक में दाखिल हुआ जहाँ पर वो स्कूल था, दूर से ही उसको स्कूल बेल बजने की आवाज़ आ रही थी। जब उसने अपने कानों से वो स्कूल बेल सुनी बजती हुई, तो वो थोड़ा सा डर गया। अब वो जैसे ही स्कूल वाले एरिए में दाखिल हुआ तो वो उसने वहाँ पर क्या देखा, स्कूल के पास सफ़ेद लिबास में कोई लड़की खड़ी है गेट के पास। वो बहुत परेशान हुआ कि इतनी रात को ये क्या चीज़ खड़ी है बिल्कुल सफ़ेद लिबास में। हुलिये से वो एक लड़की लग रही थी। उसके जहन में फ़ौरन से वो सारी बातें आ गई जो उसने सुन रखी थी इलाका मकीनों से। बजाय वो स्कूल की तरफ बढ़ता, उसके साथ एक और गली थी, वो उस गली में दाखिल हो गया। उस गली की तरफ से रास्ता मज़ीद लंबा था, क्योंकि अगर ये स्कूल को क्रॉस करके सीधा जाता तो इसका अपना मोहल्ला शुरू हो जाना था। मगर मजबूरी से इसको दूसरी गली में दाखिल होना पड़ा। अब इस गली को भी क्रॉस करना था, फिर उससे आगे इसका मोहल्ला शुरू होना था। सुनसान गली में वो दाखिल हुआ, लोगों के घर बंद थे, सब सोए पड़े थे, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई भी बाहर नहीं था। थोड़ा ही आगे चलता गया
ابھی وہ گلی ختم ہونے ہی والی تھی تو اس نے کیا دیکھا، گلی کے کونے پہ پھر وہی لڑکی کھڑی ہے سفید ڈریس میں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اب تو اس کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور آنکھیں بالکل نیچے کر لیں۔ پسینہ اتنا شدید اس کو خوف سے آ گیا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ شدید ٹھنڈ ہے۔ جیسے ہی اس نے اس کو کراس کیا، اس نے تیز تیز آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور قدم بھی اپنے تیز کر دیے۔ اس کو کراس کر کے وہ سیدھا گلی میں چلتا جا رہا ہے اور گلی سے اور اس عورت سے وہ کافی زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ تو اس کو پیچھے سے آواز آئی جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اب اس کا خوف اور بڑھ گیا کہ یہ میرے پیچھے چل رہی ہے۔ اتنی ہمت تو اس کی ہو ہی نہیں رہی تھی کہ وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتا۔ جیسے جیسے یہ قدم تیز کر رہا تھا ویسے ویسے وہ چیز قدم تیز کر رہی تھی اور بڑی عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی ساتھ ساتھ، کبھی غرانے کی، کبھی عجیب و غریب خوفناک آوازیں بنا کر نکال رہی تھی کہ یہ متوجہ ہو۔ مگر وہ مسلسل آیت الکرسی پڑھتا ہوا سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا وہ کس گلی میں داخل ہو گیا ہے۔ آگے جا کے اس نے ایک اور گلی میں ٹرن لے لیا۔ جیسے اس نے گلی میں ٹرن لیا، وہ گلی بالکل بند تھی۔ وہ بالکل اس گلی کے اینڈ پر گیا تو اس کو تب پتہ چلا یہ گلی بند ہے۔ پھر وہ واپس اس گلی سے آیا اور ساتھ والی ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ اس گلی میں وہ مڑا تو وہ چیز اس کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ چیز ایسے لگ رہا تھا کہ چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئی ہے، جیسے اس کو پکڑ لے گی۔ وہ اتنا شدید گھبرایا کہ اپنے بائک سمیت اس نے بھاگنا شروع کر دیا، تیز تیز بائک کو لے کے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھتا ہوا بہت خوف زدہ ہو کر کسی اور گلی میں چلا گیا۔ جب وہ اس گلی میں گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے، اس گلی کے اینڈ پر پھر آگے وہی چوک آ گیا اور وہی اسکول ہے۔ ابھی وہ اس گلی کے کونے پر ہی پہنچا ہے تو وہی چیز آگے اسکول کے پاس پھر کھڑی تھی۔ اب وہ اس کے تو ہاتھ پاؤں بالکل پھول گئے تھے، اس کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ پہلے وہ اسکول کی اس سائڈ پر تھا جہاں پر وہ گلی میں گیا، اب وہ اسکول کی دوسری سائڈ پر تھا، لیکن چوک پھر وہی آ گیا۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ اب نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا تھا جس وقت تہجد کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی اذانیں شروع ہوئی تو اس نے کیا دیکھا، جس کونے پر وہ کھڑا تھا اس کے دوسری سائڈ سے ایک بزرگ بابا جی آ رہے تھے جو کافی عمر رسیدہ تھے۔ اس کے پاس سے وہ گزرے، ان کے ہاتھ میں سٹک تھی۔ اس کے پاس رکے اور انہوں نے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے، اسکول کے پاس آیا ہوں تو وہاں پر کوئی لڑکی کھڑی تھی، جان بچانے کے لیے دوسری گلیوں میں گیا ہوں تو وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس نے مجھے اس طرح سے گھیرا ہے کہ میں پھر دوبارہ اسکول کے پاس آ گیا ہوں، اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ ان بابا جی نے کہا تم میرے ساتھ چلو، اس گلی سے اگلی گلی میں مسجد ہے، تم وہاں پر آؤ میرے ساتھ۔ بابا جی کے ساتھ چلنے لگ گیا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ اسکول 40-50 سال پرانا اسکول ہے، یہاں پر ایک لڑکی نے اس دور میں خودکشی کی تھی، تب سے آج تک اس کی جو روح ہے وہ بدروح بن کر یہاں پر بھٹکتی ہے، آدھی رات کو لوگوں کو ڈراتی ہے، ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ساری رات اسکول کی بیلز بجاتی ہے، پورے علاقے میں وہ مشہور ہے، تو تمہیں اس ٹائم نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ چپ کر کے بابا جی کے ساتھ چلتا گیا، مسجد آ گئی۔ بابا جی نے مسجد کا لاک کھولا، وہ دونوں اندر گئے۔ وہ بہت تھک چکا تھا بائک کے ساتھ تیز بھاگ کے چل کے اتنی دیر کا۔ بابا جی نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہ جیسے ہی بیٹھا وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے سے پہلے وہ دیکھ رہا تھا کہ بابا جی نے تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اس کو نہیں پتا کب اس کی آنکھ لگی۔ جب فجر کی اذانیں ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی تو اس کو مسجد کا جو دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں اس نے آ کے جگایا کہ کون ہو تم اور ادھر کیسے آئے ہو؟ اس کی آنکھ کھلی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کب اس کی آنکھ لگی۔ اس نے بتایا کہ رات کو میرے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی تھی اور ایک بابا جی مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے تہجد کے ٹائم مسجد میں۔ وہ کہنے لگا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، یہاں تو مسجد کھلتی ہی فجر کے ٹائم ہے، تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ ابھی میں نے مسجد کا دروازہ کھولا ہے تو اندر تم لیٹے ہوئے تھے، تم یہاں پر کیسے آئے ہو؟ اس نے باقاعدہ ان بابا جی کا حلیہ بتایا، مگر وہ کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم گیٹ پھلانگ کر اندر آئے ہو۔
اس نے ساری بات بتائی. میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک بابا جی یہاں پر لے کے آئے تھے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس گلی میں کوئی مسجد بھی ہے. خیر فجر کی اذان سننے کے بعد اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان چاہے ایک فرشتے نے ہی بچائی ہو یا وہ جو کوئی بھی تھے، اس کی جان بچ گئی. وہ وہاں سے اپنا بائک لے کر گھر آیا. اس نے یہ واقعہ آ کے اپنے سب گھر والوں کو سنایا، اور آج بھی وہ اکثر یہی سوچتا ہے کہ وہ بھٹکتی بدرو تو سب کو پتہ ہے کون ہے، لیکن جنہوں نے میری جان بچائی وہ کون تھے. لسنر، آج بھی جب وہ رات یاد کرتا ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے. جو چیزیں جن علاقوں میں ہوتی ہیں وہ رات کے ٹائم وہاں پر آزاد ہوتی ہیں. مغرب کے بعد یہ مخلوقات آزاد ہو جاتی ہیں، اور فجر کی اذانوں کے بعد یہ چیزیں پھر غائب ہو کر قید ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. اس لیے دیر گئے رات جب بھی کوئی گھر آئے، آیت الکرسی کا ورد کرتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں، تاکہ خیر خیریت سے آپ اپنے گھر میں پہنچ جائیں، کیونکہ یہ چیزیں راستوں میں ضرور ہوتی ہیں. جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ایک بھٹکتی بدرو کی. مجھے ضرور بتائیں آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی. کل میں ضرور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملوں گی انشاءاللہ. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں. میری خوفناک کہانیاں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، مجھے کمنٹ کر کے اپنی اوپینین دیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں. I really need your cooperation. Thank you for watching. اللہ نگہبان.